अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे वाक़या मेराज और शब मेराज का, और आप रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हयात तैयबा में पेश आने वाले चंद अहम वाक़यात का आपसे तज़किरा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, जब से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रसालत का ऐलान फरमाया था और लोगों को खुदाए वाहिद की इबादत की तरफ बुलाना शुरू फरमाया था, तब से कुफ्र व शिर्क की फ़िज़ाओं में परवान चढ़ने वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए थे। हालांकि आपकी हयात मुबारका के हर बाब का हर वर्ग और उनके सामने था, जो शबनम से ज़्यादा पाकीज़ा, फूल से ज़्यादा शगुफ्ता, आफताब व महताब से ज़्यादा रोशन और चमकदार और ज़ाहिरी व बातनी हर किस्म के ऐब व बुराई से पाक था। इसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने लगे। नबूवत की रोशन निशानियां देखकर जब लाजवाब हो जाते और कुछ बन नहीं पड़ता तो उन्हें सहर जादूगरी करार देते। जालिमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए, जिसमें नाजनीन पर पत्थर बरसाए, तकालीफ मसाइब के पहाड़ तोड़ डाले और तान व तशनी का बाजार खूब गर्म किया। इन तमाम मज़ालिम में उस वक्त और इजाफ़ा हो गया जब आपने ऐलान नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और उसके कुछ रोज़ बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम रुकावटों के बावजूद दावत इस्लाम को तर्क न फरमाया और लोगों को कुफ्र शिर्क से रोकते रहे। इस नाजुक दौर में भी जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ को कबूल करके मुशर्रफ बा इस्लाम होता, कुफ़ार के जोर व सितम का निशाना बन जाता। बहरहाल वक्त रफ्ता रफ्ता गुजरता गया और हमेशा की तरह ये साल भी अपने इख्तिताम को पहुँचता। फिर 11वां साल शुरू होता। उसमें भी तान व तशनी और जोर व सितम का बाजार उसी तरह गर्म है और प्यारे महबूब आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर रुकावटों, परेशानियों और मुसीबतों के बावजूद एलाए कलमतुल हक़ के लिए मसरूफ़ अमल हैं। करते करते रजब का महीना आ जाता है और रजब की 27वीं शब होती है, तो इस मुबारक रात में अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने महबूब को वो शर्फ अता फरमाता है कि न किसी को मिला न मिलेगा। ये वो हैरत अंगेज़ वाक़या था कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं और अक्ल को दौलत कुल समझने वालों के लिए यानी अक्ल कुल समझने वालों के कुफ्र व इनकार में इजाफ़ा होता है, जबकि कामल ईमान खुश नसीबों का ईमान और बढ़ जाता है। इस हैरत अंगेज़ वाक़े को मेराज कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुख्तसर इस वाक़े का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरय्यिही मिन आयातिही इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जिसका तर्जमा है कि उसे बाकी है उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएंगे। बेशक वो सुनता है। और सामीन, इस वाक़े का मुख्तसर सा बयान आपके सामने रखते हैं कि बैसत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मरजब को पीर की सुहानी और नूर भरी रात है और पैकर अनवार तमाम नबियों के सरदार
مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار، نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی، حضرت جبریل نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر خطیم کعبہ میں ڈال دیا۔ ابھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ کے سینہ پاک کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ حضرت جبریل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ اپنا قدم رکھتا، بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل امین نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، یعنی آپ نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل نے رحمت عالم نور مجسم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض گزار ہوئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک جگہ اور حضرت جبریل امین نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مصر اور ایلا کے درمیان واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، اور سینا کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر پہاڑ واقع ہے، یعنی طور پہاڑ واقع ہے۔
یہ جگہ بیت المقدس سے جانب جنوب 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سفر بیت المقدس کے چند مشاہدات کی اگر بات کی جائے تو قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاہ کائنات بیت المقدس کی طرف رواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے چلیے۔ آپ آگے بڑھ گئے، پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا ہم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا حضور بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ رکے بغیر آگے بڑھ گئے، پھر ایک جماعت پر سے گزر ہوا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس جماعت نے تو کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور اللہ کا دشمن ابلیس شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہوں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کا ملاحظہ فرماتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل نے درست یعنی دستے مبارک پکڑ کر آگے کیا، اور اس طرح یعنی آپ نے اس مقام پر انبیاء کی امامت کروائی۔ اس طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اس طرح کے اور بے شمار واقعات ہیں، ہم طوالت کے پیش نظر مختصر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے دیگر جو واقعہ معراج کے دوران پیش آئے ان پر آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ شب معراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس رات کی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ